हैदर भाई एक जो हदीस है। आवाज आ रही है हैदर जी। भाई? जी जी। आपको मेरी उसका आवाज़ आ रही? जी जी। हम नफ्स की डिस्कशन कर रहे हैं इतने सेशन जी से। तो एक जो हदीस है, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, इसका जी। जी थोड़ी इसकी इसकी थोड़ी वजाहत कर देंगे कि जिसको के मतलब हमने पहले डिस्कस किया था आपने, बट जी। जस्ट जी। टच अपॉन कर रहा था इसको कि यानी ये जो जुमला है जिसको हदीस के तौर पर वो बात होती है, तो उसमें बुनियादी तौर से उसका मतलब ये है कि जिसने अपने नफ्स की मारिफत हासिल कर ली, यानी जिसने अपने नफ्स को करेक्टली प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया। फ़क़द बस बेशक अरफ़ा रब्बहू, उसने अपने रब को पहचान लिया, उसने अपने रब की मारिफत हासिल कर ली। तो यानी मारिफत रब जो है वो डिपेंड करती है मारिफत नफ्स पर। तो यहाँ से इसको जो है बहुत सारे हजरात जो हैं वो इस बात को बुनियाद बनाते हैं कि यानी अगर मारिफत नफ्स पर डिपेंड करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शख्स अपने नफ्स की मारिफत से या अपने नफ्स की हकीकत से जाहिल है वो अपने रब की हकीकत से भी जाहिल है। अच्छा, और कुरान की आयत जो है वो इसको अदर वे राउंड बयान करती है, सूरह हशर की आयत कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, कि तुम उन लोगों के मानंद ना हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो वो अपने आप को यानी अपने नफूस को भूल गए, उनके अपने नफूस ही उनसे फरामोश हो गए। तो यानी जो जो बात हम कर रहे हैं कि तकवा का जो मेन थीम है वो यही है कि इंसान को खुदा याद रहे। और जब इंसान खुदा को फरामोश कर देता है या उसके जिक्र में खुदा बाकी नहीं रहता, यानी जितनी चीज़ें उसके माइंड में आती हैं उनमें खुदा नहीं होता, तो फिर उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि बंदा जो है वो खुद अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को याद नहीं रख पाता, यानी अपनी हकीकत को फरामोश कर देता है। और उसका जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है कि वो अपनी हकीकत को जिस्म और बदन समझना शुरू कर देता है। और उसके बाद शैतान जो है ना वो उसको यानी यहाँ से ही उठाकर, और क्योंकि बदन जो है वो बुनियादी तौर पर हैवानात की स्ट्रेंथ है, आप यानी हम अपने बदन के हवाले से हैवानात के साथ शरीक हैं, जबकि हम अपनी रूह की बिना पर यानी रूह के कनेक्शन की बिना पर हम आलम मलकूत की मखलूक़ात के साथ शरीक होते हैं। तो अगर हम फ़कत अपने को बदन देखना शुरू हो जाएंगे तो फिर शैतान उसका फ़ायदा यही उठाता है कि हमें हैवानात की सतह पर ले आता है। और क्योंकि इंसान का नफ्स हैवानी नहीं है और अपनी स्ट्रक्चर में अपने ओरिजिन में, तो जब वो नफ्स अगर हैवानात की सतह पर आने की कोशिश करता है तो हैवानात से भी नीचे पस्त हो जाता है। यानी अगर हम किसी दरिंदे को इंसान जैसी समझ और अकल दे दें तो आप वैसे ही समझें क्या होगा। तो वही हाल होता है फिर कि खू और सिफत दरिंदगी वाली या चरिंदगी वाली पैदा हो जाती है, और उसके पीछे उसको बैकअप कर रही होती है इंसान की अक्ल। तो वो फिर यानी हर चरने वाले से ज्यादा चरता है और हर दरिंदे से ज्यादा चीर फाड़ करता है। तो ये उस हदीस का या उसका मतलब है कि अपने नफ्स को पहचानो ताकि अपने रब की मारिफत तक पहुंचो, अपने रब को याद रखो ताकि खुद अपने आप को फरामोश ना करो। जी ठीक। शुक्र। जी। और बताएं, और कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है, कोई बात समझ में आ रही है?
اب تک کی ساری گفتگو الحمدللہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ چیزیں کوئی ایمبیگیوٹی تو نہیں ہے، یعنی خاص طور سے کنیکشنز ملانے میں، کہ ہم نے جو سارے کنیکشنز بلڈ کیے کنسیپٹس کے، تو اس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں حضور، فرسٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں پھر، اگر سوال نہیں ہے تو میں انشاءاللہ بات شروع کرتا ہوں. تو ہم جیسے کہ بنیادی طور سے تقوی پر تھے، اور obviously آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ تقوی کے بارے میں قرآن میں اور کلام معصوم میں جتنا زیادہ ذکر موجود ہے، تو اس سے ہم کو آٹومیٹیکلی یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ تقوی کی ایک کلیدی فنڈامنٹل امپورٹنس ہے خدا کی نظر میں. اور ظاہر ہے خدا کی نظر کا مطلب ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ اگر یہ نہیں ہوگا، آپ کو وہ جملے، میں ایک دو جملے آپ کو امام علی علیہ السلام کے بھی یاد دلا دوں، کہ آپ کی وصیت کا جو جملہ ہے، اور وصیت نامے میں ہر انسان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پتے کی بات کرتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے وصیت نامے میں بیان کرتا ہے. تو آپ کے وصیت نامے کے اینڈ میں یہ جملہ موجود ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یعنی کہ میری طرف سے تم کو بہت پرزور نصیحت ہے، مخلصانہ نصیحت ہے، کہ تم تقوی الہی کو اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو، ڈسپلن کرو، آرگنائز کرو. یعنی ایک منتشر، بکھری ہوئی، پراگندہ زندگی نہ ہو تمہارے امور کے حوالے سے، وہ ڈسپلنڈ ہو. اور اس سے پہلے تقوی الہی، یعنی زندگی میں نظم، اور زندگی خود تقوی الہی کے انڈر میں، اس امبریلا میں. ٹھیک. تو یہ امام علی علیہ السلام کی وصیت کا جملہ ہے، جس سے ہم تقوی کی اہمیت کا اور ایک مرتب اور منظم زندگی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ کا وہ جو خط ہے عثمان بن حنیف کے نام، مکتوب نمبر 45 نہج البلاغہ میں، وہاں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے الگ کر لیا ہے. اور آپ نے باقاعدہ فدق کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کہ ہمارے پاس دنیا کے مال میں سے ایک فدق رہ گیا تھا، وہ بھی لوگوں کی لالچ لے گئی، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نفس کی منزل جو ہے وہ قبر قرار پا چکی ہے. یعنی اس نفس کو قبر میں اترنا ہے، اس نفس کو مٹی کے اندر جانا ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ یہ ملا نہیں ملا، اس کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو اروضھا بالتقوی، میں ریاضت کرا رہا ہوں، ورزش، پریکٹس، ایکسرسائز کرا رہا ہوں اپنے نفس کو تقوی کی. ٹھیک. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تقوی، جیسے ہم بار بار دیکھ بھی رہے ہیں نا، کہ تقوی جو ہے وہ گویا کہ ایک ایکسرسائز اور پریکٹس کے بعد آئے گا. جیسے اب تک ہم نے دیکھا کہ جس میں خدا نے تقوی کو عوامی لیول تک پہنچا دیا ہے، کہ ایک یعنی وہ لوگ جو بالکل ہی عامیانہ سطح پر ہوں، ان کو پورا نسخہ بنا کے دے دیا ہے کہ تم متقی کیسے بن سکتے ہو، کہ تم یعنی لوگوں کے حقوق کا خیال کرو، جو تمہارے دست نگر ہیں، کمزور ہیں، ان کے ساتھ رعایت کرو، ان کی تکالیف کو دور کرو، ان کے لیے آسانی پیدا کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، ہمیشہ اپنے معاملات میں جسٹس کا خیال رکھو، دھوکے بازی، دھاندلی سے بچو. اور یہ سارے کے سارے کام اس نیت کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس طریقے سے تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہوگی. لیکن ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکسرسائز ہے. انسان پہلے 10 میں سے 8 مرتبہ بھول جائے گا ان چیزوں کو، اس کو خیال نہیں رہے گا. اگر عادت بنی ہوئی ہے غلط کام کرنے کی تو غلط کام کرے گا 70-80%. لیکن اگر متوجہ ہے، اگر ایمانداری کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح میں، تو وہ چیز رفتہ 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 اس کو اس جگہ پر لے آئے گی
کہ پھر ہاں واقعاً اگر اس کے ذہن میں کوئی بھی غلط بات آئے گی یا غلط ارادہ پیدا ہونے کی کوشش کرے گا تو فوراً اس کے سامنے وہ چمک اٹھے گی اس کے نفس میں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی صفت تقوی نے اب جڑ پکڑ لی، کہ جب بھی انسان کے یہ حالت ہو کہ کوئی بھی کسی بھی غلط چیز کی طرف تحریک ہو، جھکاؤ پیدا ہو، اور فوراً انسان کے اندر سے ایک چیز اٹھے نہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ اور جیسے اس کے میں نے آپ کو 3 ڈائمنشنز بھی بتائی تھیں کہ ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ غلط کام نہیں کرنا کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، ایک ڈائمنشن اس کی یہ ہے کہ خدا کی ناراضگی، یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ جو خدا کی ناراضگی لے کر آتے ہیں، غضب خدا کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، وہ اور خطرناک بات ہے، تو اس سے تو اور زیادہ بچنا ہے۔ اور تیسرا پہلو اس کا یہ تھا، تھرڈ ڈائمنشن یہ تھی کہ خدا نے میرے ساتھ محبت والا معاملہ کیا ہے رب کی حیثیت سے، تو مجھے بھی اس کو رسپونڈ کرنا ہے محبت کے ساتھ ایک بندے کی حیثیت سے۔ تو میں اگر فلاں کام کروں گا مثال کے طور پر، تو اس کی وجہ سے میرا خدا کے ساتھ جو محبت والا بانڈ ہے وہ کمزور پڑے گا یا خراب ہوگا، تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر دباؤ نہ پڑ رہا ہو آپ پر کہ آپ کہیں کہ جی یہ میں حرام میں مبتلا ہو رہا ہوں یا کوئی بہت ہی غلط کام کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک اور کنسیڈریشن ہے کہ جیسے ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر وہ ہم سے، ایک مثال ہے کہ وہ ہم سے یہ کہیں کہ بھئی یہ جو آپ شربت پیتے ہیں نا فلاں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ شربت بالکل پسند نہیں ہے، تو آپ کو پسند ہے لیکن آپ اس شربت کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کم از کم اس کے سامنے نہیں پیتے کہ اسے اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہ آپ کسی حرام چیز سے نہیں بچ رہے ہیں، کسی بری چیز سے اپنا دامن نہیں الگ ہٹا رہے ہیں، بلکہ یہ آپ ایک کام کر رہے ہیں فقط اور فقط محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک؟ تو یہ والی جو کانشیسنیس ہے جو محبوب کی محبت کی بنا پر ہوتی ہے، یہ بھی تقوی کا ایک ڈائمنشن ہے، یعنی اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں یہاں پر آپ سے ایک کوشچن آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لوگوں کو یاد ہے سورہ طلاق جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 بینیفٹس بیان کیے تھے تقوی کے، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی بتائیں کوئی بھی۔ آسان کر دے گا اللہ معاملات، ایک تو یہ تھا، جی اور اس کے غلط کاموں کو، مس ڈیڈز کو چھپا دے وہ گا، چھپا کور دے کر گا، دے گا، جی اور اس کے لیے راستہ نکال دے گا. ہی ول میک اے وے آؤٹ فار ہم، یجعل لہ مخرجا، جی اور پرووائڈ کرے ایک گا شاید جہاں سے اس کو توقع نہ ہو. جی یرزق من حیث لا یحتسب، جی اور آخری تھا یعظم لہ اجرا، اور اس کے اجر کو عظمت عطا کرے گا، یعنی بہت زیادہ بڑھا دے گا اس کے اجر کو، میگنیفائی کر دے گا، ایمپلیفائی ملٹیپلائی کر دے گا اس کے اجر کو الٹیمیٹلی، ٹھیک ہے؟ یہ 5 چیزیں تھیں۔ اچھا، یہاں پر ہم اس بات کو اگر تھوڑا سا غور کریں کہ کیا یہ جو انعامات ہیں، کیا یہ بہت ہائی لیول کے، یعنی کہ میں کہوں کہ یہ اولیاء کے لیول کے انعامات ہیں یا ریوارڈز ہیں کہ نکلنے کا راستہ بنائے گا، جہاں سے گمان نہ ہو وہاں سے رزق ملے گا، برائی سیئات کو چھپا دے گا، امر میں آسانی پیدا کرے گا اور اجر کو عظمت دے گا، تو یہ اولیاء کے لیول کے وہ ہیں ریوارڈز ہیں یا عوام کے لیول کے ریوارڈز عوام کے ہی ہیں حضرت بھائی۔ ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی ایک جی فرق سمجھ میں آ ورلڈلی، رہا ہے جی نا؟ اور ظاہر ہے کہ ہمیں بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں، لیکن یہ عوام کے لیول کے وہ ہیں جو نتیجے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اولیاء خدا کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا تقوی
جو آپ ان طریقوں سے حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز میں جہاں جہاں بھی ہوتی ہیں، کہ آپ ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، ان کو الاؤنسز دیتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہمیشہ جسٹس کا خیال رکھتے ہیں ڈیلنگ میں، اس بنا پر کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے نا، اس کے یہ ریوارڈز ہیں، یہ اجر ہے ان سب کا، لیکن یہ اولیاء کے لیول کے اجرتیں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر اگر کوئی بھی چیز ہوگی نا، تو اس میں سب سے پہلے کس بات کا ذکر آئے گا؟ تقرب الہی کا ذکر آئے گا۔ ان جو مقامات روحانی ہیں ان میں بلند ہونے کی بات آئے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، کہ دیکھیں وہ مثال کون سی ہے ریوارڈز والی۔ سورہ قمر کی آخری 2 آیتیں یاد ہے آپ میں سے کسی کو، یا میں اس کو نکالوں؟ کسی کو یاد ہے؟ سورہ رحمان سے پہلے ہے سورہ قمر، اس کی آخری 2 آیتیں۔ اب آپ ماشاءاللہ رمضان میں قرآن پہ توجہ کر رہے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا قرآن کی آیتوں کو یاد رکھنے کی طرف بھی فکر کریں۔ صحیح ہے، میں اس کو اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ جی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ آخری 2 آیتیں 54 اور 55۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یہ آخرت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آخرت کی بات ہے، یہ دنیا کی بات نہیں ہے۔ اینڈ متقین کا اینڈ کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر، جنات یعنی باغات، تو ایک باغ نہیں ہے، ایک جنت نہیں ہے، بلکہ ملٹیپل بکثرت جنتیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کہ یعنی ملٹیپل جنتوں کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدا انسان کی ہر وجود کی ڈائمنشن کے اجر کے طور پر ایک جنت عطا کرے گا۔ یعنی یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے عبادات کی بہشت الگ ہو، عبادات میں نماز کی بہشت الگ ہو، روزے کی وجہ سے بننے والی بہشت الگ ہو، پھر آپ کی صفات کی بہشت الگ ہو، اعمال کی الگ ہو، اینڈ سو آن۔ یہ سب چیزیں پاسبل ہیں۔ تو الگ الگ باغات، یعنی بہت سارے باغات ہوں گے متقین کے لیے۔ اور نہر یعنی کہ جو جاری کوئی بھی دریا یا ایک پانی کا جو واٹر ماس ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہریں، قرآن کریم نے کم از کم 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا ہے، کہ دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، پانی کی ہیں اور شراب کی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن متقین جو ہیں وہ باغات میں ہیں، جنات اور نہر میں ہیں، فی مقعد صدق، صدق اور سچائی کی بیٹھک، مقعد یعنی بیٹھک، یعنی کہ وہ بیٹھک ہی صدق کی ہے، in the presence of ملیک مقتدر، اس کی پریزنس میں ہے جو کمپلیٹ اتھارٹی اور پاور رکھنے والا مالک ہے اور قادر، ٹھیک ہے؟ یہ متقین کی کیا اینڈ ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو شروع میں جو جنات اور نہر کی بات ہے، اور وہاں بھی ایک جنت، جیسے میں نے کہا ایک جنت نہیں ہے بلکہ بہت ساری جنتیں ہیں، تو یہ انسان کا یا متقی کا ظاہری ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے ظاہر کو، یا جو بھی اخروی بدن ہوگا، جو بھی وہاں کے ظاہری پہلو ہوں گے، ان کی لذتیں ہیں، یعنی جسمانی آخرت کا جو جسم ہے اس کی لذتیں ہیں ان باغات میں اور نہر میں۔ یہ جو بعد والی آیت ہے فی مقعد صدق، صدق کی بیٹھک، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں صدق کی بیٹھک کا؟ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہمارے تصور میں آ سکتی ہے کوئی بات ایسی؟
اللہ سے بہت قریب، ہاں لیکن اپروکسیمیٹلی. صدق کی بیٹھک تو سمجھ ہی میں نہیں آتا نا کہ مطلب کیا جی جی، ٹروتھ کا. ہے نا. اور اس سے ہم کو وہ بات بھی کوربوریٹ ہو رہی ہے کہ جو ہم نے سورہ زمر کی آیت پڑھی تھی کہ متقین کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو صدق کی بنیاد پر اپنی زندگی کو اسٹیبلش کرے اور اپنے عمل اور کردار سے اس سچائی کو ثابت کرے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹھک کا مطلب ہے کہ وہ پورا انوائرنمنٹ خود سچ ہے. جہاں پر بھی وہ بیٹھے ہوں گے، جدھر بھی وہ ریزائڈ کریں گے، وہ مقعد صدق ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک سوال آپ سے یہ کروں کہ یہ جو مقعد صدق ہے، کیا یہ کوئی مادی چیز ہوگی، چاہے وہ مادہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، یا یہ کوئی نہیں روحانی ہے؟ روحانی. صحیح ہے نا کہ اس کا مادی اعتبار سے آپ کسی ایسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے کہ جس کا پورا تار و پود، جس کی اینٹیں، جس کا فریم ورک سچ ہو. ہمارے پیدا کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز میٹیریلسٹکلی ایگزسٹ کرتی ہو، چاہے وہ مادہ لطیف ہو یا کثیف ہو. اور عندہ یعنی پریزنس کس کی ہے؟ ملیک، جو مکمل، یہ سپرلیٹو وہ ہے سینس ہے کہ ملیک یعنی جو بہت زیادہ مالک ہو، مقتدر جو مکمل اقتدار رکھنے والا ہو. ٹھیک ہے، اس کی بارگاہ میں ہوں گے. تو یہ جب اب یہاں پر جو متقین کا انجام بیان ہو رہا ہے، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک تو وہ ہے جو ظاہری ریوارڈ ہے، یعنی تم نے اپنے بدن سے جو کام کیے، اپنے جسم کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور رضا میں جو کچھ کیا، اس کا نتیجہ جنات اور نہر. اور جو تمہارے نفس نے اور روح کے یا نفسانی اور روحانی طور پر، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصل میں تزکیہ نفس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کا نفس مادی سے روحانی ہو جائے. تو وہ جو بندے نے روحانیت اپنے اندر پیدا کی، تقرب الہی حاصل کیا، تو اس سچ کی بنیاد پر زندگی گزاری، سچ کو ثابت کیا، تو اب اس کی پوری زندگی کا نظام اور کارخانہ سچ سے بنا ہے، اور وہ خدا کی پریزنس میں زندگی گزار رہا ہے. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ والا جو ریوارڈ ہے جس کا یہاں پر متقین کے لیے ذکر ہو رہا ہے، یہ اس سے بہت زیادہ فرق ہے یا نہیں ہے جو ہم نے سورہ طلاق میں پڑھا تھا؟ لگ رہا ہے زمین یہ آسمان کا ڈفرنس ہے نا؟ ڈفرینٹ لیول کا ہے یہ ہے نا؟ ریوارڈ. جی. تو یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر خدا کی جو تربیت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے تربیتی نظام سے، اپنی کلاس سے باہر نہیں نکالتا. ٹھیک ہے، رسول خدا نے کبھی کسی کو اٹھایا نہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر مدینے میں کوئی یونیورسٹی قائم ہوتی تو شاید وہاں پر 8-10 لوگ ہی بیٹھے ہوتے. اگر وہ مسجد نبوی لائک اے یونیورسٹی ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خدا نے یونیورسٹی نہیں بنائی، اگرچہ کہ وہ تربیتی تھی، لیکن اس کو مسجد کی شکل دی جس میں ایوری ون واز انوائٹیڈ اینڈ از انوائٹیڈ. کہ اس سے فرق نہیں ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، تمہاری نسل کیا ہے، رنگ کیا ہے، تمہاری تعلیم کیا ہے، تمہارا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کچھ نہیں، آ جاؤ، بس آ جاؤ. اور تم اپنی جتنی بھی بساط ہے، یعنی ہم نے جو تمہارے لیے تربیتی کلاس بنائی ہے، اس میں ہم نے ہر ایک کی ضروریات کو کیٹر کیا ہے. کہ اگر تم عقلی معارف کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو یہ لو، یہ جو تم روزمرہ کی زندگی میں کام کر رہے ہو، روزمرہ کی زندگی جیسے گزار رہے ہو، ہم تمہیں وہاں پر ہی سارا پورا نظام بنا کے دے دیتے ہیں کہ تم وہاں سے اپنے آپ کو بنانا شروع کرو، اپنے نفس کو. لیکن آپ اس فرق کو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ متقی یا مومنین یا یہ لوگ جو ہیں، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہر ایک کا نتیجہ ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کا اجر ایک جیسا نہیں ہے. تو اب یہ ہماری مرضی ہے. صحیح، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس ایلیمنٹری لیول کے تقوی پر رہیں. ٹھیک ہے، وہ اجور جو ہیں، یعنی وہ ریوارڈز، وہ بھی بڑے اٹریکٹیو ہیں ہمارے لیے، اور زیادہ تر وہی اٹریکٹیو ہیں کہ ہمیں
ہماری زندگی میں مشکلات میں پھنسے نہ رہیں، ہمیں وہاں سے رزق ملتا رہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہ ہو، ہماری برائیاں دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، گڈ، ویل انف، لیکن یہ رستہ بھی کھلا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ رستہ بھی کھلا ہے. اور میں آج تھوڑا اسی ایڈوانس لیول آف تقوی کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور تقوی کے ان فیچرز کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس سے اوپر کے ہیں، اس سے بالا تر ہیں، کہ جن کی ابھی تک ہم نے بات کی سورہ بقرہ کے اینڈ کی آیتوں کے حوالے سے، کہ جہاں پر وہ اپنے ڈیلز کو لکھنے کی بات تھی، ان کی کتابت کا ذکر تھا، اور سورہ طلاق کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل عام اور عادی انداز سے تقوی کی تربیت دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم پر واضح ہو رہی ہے نا کہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ لیول ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخرت آپ کے نفس کو ریفلیکٹ کرتی ہے، کیونکہ اس متقی نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف سچ کی بنیاد پر گزاری اور اپنے سچ کو ثابت کر دیا. تو اس کا جو حقیقی گھر ہے وہ اب سچ کی اینٹ سے ہی بنا ہے، سچ کے گارے سے، سیمنٹ سے ہی بنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ یہ بہت اس سے عجیب سملر نظر. جو ہے حیدر بھائی، جو نفس مطمئنہ کا سورہ فجر میں ہے، ریٹرن ٹو یور لارڈ پلیز اینڈ پلیزنگ کر کے جو. جی جی جی، یہ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ درجات اور بھی ہیں، کہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ جی وہ کمال مل گیا ہمیں. تو آپ اگر اس پہ غور کریں تو وہ کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز کمال نہیں ہے جو وہاں پر بیان ہوئی، اگرچہ کہ بہت ہمارے لیے اٹریکٹیو ہے، لیکن وہ کلائمیکس یا پیک نہیں ہے ایک انسان کی بلندی کی. جی، تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ یعنی جیسے نفس مطمئن کے بعد والے معاملات. اچھا، تو اب ہم دیکھیں کہ ذرا اس چیز کو کہ قرآن کریم جو ہے نا اب حج کے حوالے سے، سوری، تقوی کے حوالے سے میں حج کی آیتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جس میں دیکھیں کہ اب وہاں پر کس اور معیار کی بات ہو رہی ہے. سورہ حج کی آیت ہے نمبر 37. اس کے پیچھے وہی سارے حج کے ہی احکامات ہیں، یعنی جیسے قربانی ہے، اور پیچھے قربانی کا حکم ہے، پھر یہ کہ وہاں پر کیسے رہو، کیا کرو، مناسک کیسے ادا کرو. اس آیت نمبر 37 میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک عجیب، اور یعنی خدا کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ تر ٹینجیبل فارمیٹ میں بات کی ہے، یعنی ان چیزوں کے ریفرنس رکھتے ہوئے بات کی ہے کہ جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اس طرف لے گئے ہیں کہ اگر وہاں سے تم آگے اور جا سکتے ہو حقائق کی طرف، بلند معارف کی طرف، تو جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرو، کم از کم اتنا ضرور کرو کہ اس لیول کا تقوی تو لے لو، اور اس سے بلند ہو سکتے ہو تو پھر ہو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. نیل کہتے ہیں پہنچنے کو، ارائیو، اپروچ. اللہ تک نہیں پہنچ سکتے یا پہنچتے لحومها، لحم یعنی گوشت، فلیش، میٹ، ولا دماؤها، دم یعنی بلڈ. یہ بات ہو رہی ہے قربانی کے جانوروں کی. قربانی کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد خدا یہ فرما رہا ہے کہ ان کے، یعنی جن حیوانات کو تم نے قربان کیا، ان کے گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتے. اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے ظاہراً، لیکن ظاہر ہے قرآن اس ہسٹری میں، جیسے میں نے آپ سے بار بار کہا کہ قرآن ہسٹری جغرافی میں بندھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک، یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے قربانی کر لی، ایک فریضہ انجام دے دیا، اس قربانی کے پیچھے بڑی تگ و دو کر لی، تو ایک بڑا کام ہو گیا. خدا فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ جو خون اور گوشت ہے، یعنی گوشت جو تم نے استعمال کیا، خون جو تم نے بہایا، یہ خدا تک نہیں جا رہا ہے. اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا.
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہاری طرف سے، تمہاری ذات میں جو تقوی ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے. ٹھیک. تو اب یہاں سے اگر آپ اس آیت کو اور ڈیپتھ میں جائیں تو آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ خون اور گوشت یعنی بدن اور جسم خدا تک نہیں جاتے. ان کی وجہ سے، یعنی میں یہ کہوں کہ جی میں نماز میں اگر کھڑا ہوا قربتاً اللہ کہہ کر، تو میرا بدن یا میں قریب ہو گیا خدا سے، اس سینس میں کہ میں جسمانی طور سے قریب ہو گیا. تو خدا سے خون اور گوشت کے ذریعے سے قربت نہیں ہوتی ہے. خدا سے قربت کس راستے سے ہوتی ہے؟ کون سی چیز خدا تک پہنچتی ہے؟ جی بتائیں. کون سی چیز خدا تک پہنچتی ہے؟ وہ تقوی تقویٰ. جو تم میں سے نکل رہا ہوتا ہے. منکم، فرام یو. وہ تقوی جو تم میں سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے، تمہاری ذات میں سے نکل رہا ہوتا ہے، وہ خدا تک پہنچتا ہے. اور یہاں پر جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا، اور بہت لاجیکل بات ہے، کہ تقوی ایک صفت ہے. صفت کس کے اندر موجود ہے؟ انسان کے اندر موجود ہے. جس انسان میں صفت تقوی پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں متقی. کیا یہ ممکن ہے کہ صفت خدا تک پہنچے اور موصوف یعنی جس میں وہ صفت موجود ہے وہ پیچھے رہ جائے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں جی جی نہیں پاسبل ہے، ساتھ جائے نہیں گی. پاسبل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم صفت تقوی رکھتے ہو اپنے نفس کے اندر، تو یہ صفت تقوی تمہاری سواری ہے جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے گی. اب یہ اس سے بالا تر ریوارڈ ہے یا نہیں ہے؟ کہ اب تقوی کی بنیاد پر آپ کو کیا چیز آفر کی جا رہی ہے؟ خدا تک پہنچنا، جو ہم وہاں دیکھ رہے تھے سورہ قمر کی آیتوں میں. عند 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 یعنی ان دا پریزنس آف، عند ملیک مقتدر، کہ جو ملیک اور مقتدر ہے اس کی بارگاہ. تو اس کی بارگاہ تک کون سی چیز آپ کو لے کے جائے گی؟ وہ تقوی جو آپ میں سے برآمد ہوگا، وہ تقوی جو آپ کے نفس کی صفت بن جائے گا. ٹھیک. اب یہ ریوارڈ ان تمام، آپ اس ریوارڈ کو ان تمام ریوارڈز پہ پریفر کریں گے یا نہیں؟ یا آپ کہیں گے نہیں مجھے سورہ طلاق والی ہی چاہیے، بس میں اسی پہ خوش ہوں؟ کہ میرا تقوی اس حد تک ترقی کرے کہ وہ میرے لیے سواری بن جائے جو مجھے خدا تک لے جائے. تو اب خدا کا، جی نہیں سوری، میں کہہ رہا تھا کہ سورہ طلاق والی جو بینیفٹس ہیں وہ پرٹیننگ ٹو دنیا لگ رہی ہیں، اینڈ دیز آر پرٹیننگ ٹو دنیا بھی ہیں آخرت بھی ہیں، لیکن جو وہی میں، آپ کی بات درست ہے کہ وہ اس میں وہ تقرب الہی والا فلیور نہیں ہے جی اس طریقے سے، ہے نا؟ جی. ٹھیک. تو اب یہاں سے ہمیں تقوی کا ایک نیا پہلو سامنے آیا کہ تقوی میری سواری ہے. کہ اگر میں اپنے اندر صفت تقوی پیدا کروں گا، اور obviously صفت تقوی بندگی کو اسٹرینتھن کرے گی، زہد اور دیگر صفات کو اسٹرینتھن کرے گی، لیکن یہ تقوی میرے لیے سواری بن جائے گی کہ جو مجھے خدا تک پہنچا دے گی، خدا تک لے جائے گی. کیونکہ خدا، اچھا اب یہاں پر ایک بات مجھے بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ینالہ التقوی منکم، تو یہ ایک سرٹینٹی ہے یا پروبیبلٹی ہے کہ جو تقوی تم میں ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے؟ یہ ایک رول ہے یا ایک ایسی بات ہے کہ جی ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہو سکتی. نہیں، یہ جملے کا میں بات کر رہا ہوں کہ جملہ ایک قانون بیان کر رہا ہے نا.
ٹھیک ہے، ینالہ التقوی منکم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر جہاں بھی تقوی ہوگا وہ خدا تک پہنچے گا. نیور بی ان ڈاؤٹ، اس بارے میں قطعاً کسی شک شبے کا شکار نہیں رہنا، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ ایک افرمیشن ہے، ایک اسرشن ہے، یہ ایک امکان نہیں ہے. یعنی جیسے روزے کی آیت میں ہے کہ لعلکم تتقون، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے کا متقی ہونا ایک پروبیبلٹی ہے. وہاں سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر روزے دار متقی ہو جائے گا. یہ لعل سمجھا رہا ہے اس بات کو کہ امید ہے اگر تم روزہ کے احکامات کی پابندی کرو گے، اگر اس کا حق ادا کرو گے، تو امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے، تم میں صفت تقوی پیدا ہو جائے گی. لیکن یہاں پر سرٹینٹی ہے، یہ ایک سرٹن اسٹیٹمنٹ ہے کہ خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتے، اللہ تک نہیں پہنچتے، لیکن جو تقوی تم میں موجود ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. اور جیسا ہم نے کہا کہ تقوی بغیر متقی کے تو نہیں جائے گا، یعنی متقی انسان خدا تک پہنچتا ہے، جو سورہ قمر کی آیت ہم کو ثابت کر رہی ہے کہ متقین ان دا اینڈ کہاں پر ہوں گے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کنیکشن سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی جی بتائیں. جی جی کلیئر ہو گیا نا؟ بھائی میں بار جی بار آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن میں اس کو سرٹن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کنسیپٹ جو ہے نا بہرحال ایک ڈیپتھ رکھتے ہیں نا، تو ہاں اس بالکل. لیے میں بار بار آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی کہیں بھی کوئی ایمبیگیوٹی رہ گئی ہو، کوئی دشواری رہ گئی ہو سمجھنے میں تو بتا دیں، میں دہرا دیتا ہوں. تو آپ کو اب ہمارے لیے اب ایک بہت زیادہ بہت بڑا انسینٹو پیدا ہو گیا کہ یہ جو صفت تقوی ہے یہ مجھے کہاں تک لے جائے گی؟ یہ مجھے خدا تک لے جائے گی، اور خدا تک جانے کا مطلب ہے فار ایور ایٹرنل پریزنس. یعنی سورہ قمر کی جو آیت ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے مقعد صدق تم کو عطا ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد نکلنا بھی ہے. کوئی یعنی وہ ابداً عابدین ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مقعد صدق جو آپ کا اصل گھر ہے، جو آپ کی روح کا گھر ہے، جو آپ کے نفس کی حقیقت کا گھر ہے، اور فار ایور ان دا پریزنس آف اللہ ملیک مقتدر. تو اس سے کم مطلب اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہم سوچ سکتے ہیں، کوئی ریوارڈ سوچ سکتے ہیں؟ اور یہ کس کے لیے ہے؟ ان المتقین، یہ متقین کے لیے. اور یہ سورہ حج کی آیت اس بات کو بیان فرما رہی ہے کہ ہاں یہ تقوی ہی ہے جو تمہاری سواری بنتا ہے، یہ تقوی ہی ہے کہ جو تمہیں لائک اے راکٹ اپنے ساتھ بلند کر کے اور خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک. اچھا اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں، کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو وہ کر دوں کلیریفائی اسی حوالے سے، تقوی کے حوالے سے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 197، اور اس میں حج کے بارے میں ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ یہ فوکس آف انٹرسٹ یہاں پر ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد فراہم کر لو. زاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زاد جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں سامان سفر، لیکن ایکچولی اس کے اندر سینس یہ موجود ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جرنی پر نکلتے ہیں، embark on a journey، تو ہم جو ہیں وہ کچھ سامان ایسا ہوتا ہے کہ جو کمپلیٹلی نیسسری ہوتا ہے، کچھ سامان ایسا ہوتا ہے جو ایکسٹرا ہوتا ہے. ٹھیک. تو زاد اس سفر کو اس سامان کو کہتے ہیں جس کے بغیر سفر طے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ آگزیلری بیگیج نہیں ہے زاد، بلکہ وہ ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر ہم قدیم زمانے کی بات کریں
جب لوگوں کو صحراؤں میں سے گزرنا ہوتا تھا اور کوئی پانی بھول جائے، ٹھیک ہے، تو ایک دو دن میں ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی وہیں صحرا میں، اس کی گرمی میں، لائک دیٹ، کہ جس کے بغیر سفر طے کرنا ممکن نہیں ہے وہ ذات ہے. تو تزودو یعنی ذات راہ فراہم کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ پس بے شک سب سے بہتر زاد سفر، ہم جرنی میں ہیں نا، اگر آپ اس کو یاد کریں سبل السلام اور صراط مستقیم والی جو ہماری گفتگو تھی سورہ حمد میں، تو وہاں سے ہمارے لیے پروفڈ ہے نا کہ ہم جرنی میں ہیں، ہماری جرنی دنیا سے لے کر آخرت تک ہے. تو اس جرنی میں تمہارے لیے بہترین سامان سفر، یعنی جس کے بغیر تم ٹریول ہی نہیں کر سکتے، وہ تقوی ہے. یعنی اگر خدا کو فراموش کر دیا، اگر خدا یاد نہ رکھا، اگر خدا بھلا دیا، تو ٹریول کرنا ممکن نہیں ہے. بہترین زاد سفر کیا ہے؟ تقوی. تو ابھی عجیب مطلب وہ ہے نا کہ ایک ہی چیز آپ کو کتنے سارے فنکشنز پرووائڈ کر رہی ہے. اب یہ ہمارے تصور سے ذرا چیزیں، ہمارا ذہن یہاں پہ نا پھنسنا شروع ہو جاتا ہے کہ تقوی کیا ہے. تقوی میرے لیے سواری بھی ہے اور تقوی میرے لیے سامان سفر بھی ہے. ٹھیک، ان دو چیزوں کو یاد رکھیے گا. یعنی ابھی اس میں ایک اور چیز کا بھی انشاءاللہ اضافہ کرتا ہوں کہ تقوی میری سواری بھی ہے اور تقوی میرے لیے سب سے بہتر سامان سفر اور زاد راہ بھی ہے. وَاتَّقُونِي یا اولِ الالباب، اے اولِ الالباب میرا تقوی اختیار کرو. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں یہاں خطاب کس سے ہے؟ کس کو خدا کہہ رہا ہے کہ تقوی بہترین زاد سفر ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اولي الالباب کو کہ اولِ الالباب. اولِ الالباب کون ہوتے ہیں؟ سمجھ والے لوگ، انڈرسٹینڈ. صاحبان لب، جو خالی نہیں ہوتے، جن کے اندر مغز ہوتا ہے، جن کے اندر گودا ہوتا ہے، جو فلڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر انسان کیا ہیں؟ اس اخروٹ کے طریقے سے ہیں جس کی گری یا خراب ہو گئی ہے یا خالی ہے. لیکن اگر اندر سے پورا اس کا بھرا ہوا ہو، کیونکہ اخروٹ کی شکل بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے اندر اس کا جو گودا ہے وہ مغز یعنی برین کی شکل کا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ صاحبان مغز ہے، جو سمجھتے ہیں، جو گہرائیوں میں جاتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جن میں تفکر کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اولي الالباب ہے. تو ان کو خدا خاص طور سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وَاتَّقُونِی، اور ان کو بتا رہا ہے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. تو اب یہ ایڈوانس لیول آپ کو فیل ہو رہا ہے اس سے؟ اب آپ اس عوامی انٹریکٹیو ود ہیومن لیول سے اوپر آ گئے ہیں یا نہیں؟ کہ جب تقوی کو بتایا جا رہا ہے آپ کی سواری ہے جو آپ کو خدا تک لے جائے گی، تقوی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بہترین سامان سفر ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، زیادہ تر انسانوں کو سمجھ ہے کہ میں حالت سفر میں ہوں دنیا سے آخرت تک؟ چلیں اتنا تو بتائیں. نہیں ہے ادر یہ ریئل یہ ریئلائزیشن ہے زیادہ تر انسانوں کو کہ ہم حالت سفر میں ہیں. جب یہی ریئلائزیشن نہیں ہے تو سامان سفر کہاں سے جمع کریں گے؟ سامان سفر کی فکر کیسے کریں گے؟ سامان سفر ذات راہ کے بارے میں پریشان تو وہ ہوگا نا کہ جس کے دماغ میں ہو کہ میں سفر میں ہوں یا نکل رہا ہوں. تو جب ان کے لیے دنیائی گھر ہے، دنیائی ان کی ریزیڈنس ہے، تو سفر کون سا سفر، کہاں کا سفر؟ تو اس کا مطلب اسی لیے جو آخری جملہ ہے یا اولي الالباب، یعنی اے سمجھ رکھنے والے لوگوں، اے صاحبان عقل و فہم، جو اس بات کو جانتے ہیں کہ زندگی سفر ہے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہیومینٹی جرنی کی حالت میں ہے دنیا سے آخرت تک. میرا تقوی اختیار کرو، یعنی مجھے نہ بھولنا، مجھے نہ بھولنا. یہی تمہارے لیے بہترین
سامان سفر ہے. ٹھیک. اور اب اس کے بعد ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں. یہ سورہ اعراف ہے، سورۃ الاعراف نمبر 7. اور یہاں پر خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے گفتگو کی ہے، جو ہم نے حضرت آدم کے واقعے میں مجھے یاد پڑتا ہے بات کی تھی کہ خدا نے کافی ساری جگہوں پر یا بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، ان کی پروجینی، ان کی نسل سے بھی گفتگو کی ہے ڈائریکٹلی. تو جب وہاں پر بات ہو رہی ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر نازل کیا یعنی تم کو عطا کیا لباس، پوشاک، ڈریسنگ، کلودنگ. اس کا پرائمری پرپس کیا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہاری برائیوں کو یعنی تمہارے شیمفل پارٹس کو کہ جن کو ظاہر کرنا تمہارے لیے شرم کا باعث ہے، لباس ان کو پوشیدہ رکھتا ہے. تو یعنی یہاں سے ہم کو بات سمجھ میں آئی کہ وہ لباس جو انسان کی شرمگاہ کو پوشیدہ نہیں رکھتا وہ لباس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ لباس کا اولین اور پرائمری مقصد خدا یہی بیان فرما رہا ہے، یواری سوآتکم. اور اس کے بعد وریشا، اور تمہارے لیے خوبصورتی اور زینت کا بھی سبب ہے. یعنی وہ لباس جو ہے، جو ہم نے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خدا نے ہر چیز میں لذت رکھی ہے. کھانے میں لذت ہے، پینے میں لذت ہے، سانس لینے میں لذت ہے، دیکھنے سننے میں لذت ہے. ہر جتنی بھی فیکلٹیز ہم کو دی ہیں، ایون ہماری جتنی ضروریات پوری کی ہیں تو وہ لذت کے ساتھ پوری کی. ٹھیک. تو اسی طریقے سے لباس خالی اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس میں خوبصورتی اور حسن و جمال بھی عطا کیا. یہ کون سا لباس ہوا؟ یہ ظاہری لباس ہے، وہ لباس التقوی. اب یہاں پر تقوی کا تیسرا فنکشن آیا. پہلے دو کیا تھے؟ یاد دلائیں گے مجھے؟ جی، پہلے دو کیا تھے؟ تقوی سواری ہے، اور زادرہ زادرہ سامان سفر. اور اب یہاں تھرڈ ایسپیکٹ اس کا، تقوی تمہارا لباس ہے، تمہاری پوشاک ہے، ذالک خیر. اور وہ لباس جو ہے وہ تمہارے بدن پر، جو لباس تم جس سے اپنے کو آراستہ کرتے ہو، جس سے اپنے آپ کو خوشنما بناتے ہو اور اس پر خوش ہوتے ہو، ذالک خیر، وہ اس سے بہتر ہے. اور اس چیز کو دعائے مکارم الاخلاق میں، اگر آپ نے اب تک رمضان میں نہیں پڑھی، شب قدر میں پڑھیں گے تو اس جملے پر خاص طور سے توجہ رکھیے گا کہ خدا سے امام علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اللہم البسنی زینت المتقین، اے اللہ مجھے متقین کی زینت کا لباس عطا کر دے، مجھے متقین کی زینت کا لباس عطا کر دے. تو یعنی قرآن کریم فرما رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو معصوم کی زبان ہے وہ قرآن کے ہی اصولوں کو فالو کرتی ہے. تو لباس ہے تقوی. تو تقوی کے بارے میں اب ہم کو تین باتیں پتہ چلی کہ تقوی خالی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں جائیں، لوگوں میں جائیں اور ان کے ساتھ انٹریکشن میں آپ خدا کا خیال رکھیں اور ان کے حقوق کی رعایت کریں تو آپ کے اندر ایک صفت گاڈ کانشیسنس کی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تقوی فقط یہ نہیں ہے، بلکہ اگر انسان صاحبان عقل میں ہو، اولو الالباب میں ہو، اگر انسان اپنے ایمان کو ترقی دے، اپنی معرفت کو بڑھائے، تو پھر تقوی اس کا لباس بن جاتا ہے، تقوی اس کی سواری بن جاتا ہے، تقوی اس کے لیے بہترین سامان سفر بن جاتا ہے. تقوی اس کے لیے ہر اچھی صفت کو پیدا کرنے کے لیے پاور ہاؤس بن جاتا ہے، کہ جہاں سے آپ کو انرجی اور الیکٹریسٹی اور کرنٹ ملتا ہے اپنی ہر صفت کو انرجائز کرنے کا اور بلڈ کرنے کا اور ڈیولپ کرنے کا. ٹھیک. تو اب یہ ایڈوانس لیول ہے، یہ اوپر ہے. اب یہاں پر اب یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ہاں یہ وہ بیسک، تو وہ بیسک لیول کے تقوی کے بھی بہت بینیفٹس ہیں.
وہ بھی قرآن کریم نے ہم کو بتا دی ہے، اور جیسا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام انسان جو ہے وہ اس کو ہی زیادہ پسند کرتا ہے، انہی کو پسند کرے گا، لیکن جو بابصیرت شخص ہے وہ پھر کیا کہ وہ جب اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اب جو ہے نا مجھے صحیح اپنے مطلب کی چیز ملی ہے، کیونکہ میرا اصل مقصد خدا تک پہنچنا ہے، میرا اصل مقصد جو ہے وہ تقرب الہی ہے، میں فقط اس جنت کا خواہش مند نہیں ہوں کہ جہاں پر مجھے مزے سے سونا اور کھانا اور پینا مل جائے، میں اس جنت کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جہاں پر میں خدا کی پریزنس میں ہوں، تو اب مجھے وہ چیز ملی، اب مجھے وہ بات پتہ چلی، اور اس کا بھی آپ کے لیے سورس کیا چیز بن رہی ہے، وہ تقوی بن رہی ہے۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم آخر میں تقوی کی یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے تقوی کے بیانات کو ایگزاسٹ کر دیا، نہیں، بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے اس موضوع پر، لیکن میں آپ کو جو ہے نا سمجھ لیں کہ سیلینٹ اینڈ امپورٹنٹ فیچرز، تاکہ آپ کو ایک بات کو سمجھنے میں اور اس کو امپلیمنٹ اور انکارپوریٹ کرنے میں آپ زیادہ سے زیادہ معرفت رکھتے ہوں، آپ کی سمجھ بہتر سے بہتر ہو، اور آپ ان امپلیمنٹیشن کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ اچھا، اب یہ ایک آیت ہے جو آپ کو پورا پروگرام بنا کے دیتی ہے متقی ہونے کا، کہ متقی کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث بھی لکھی تھی، مجھے اچھی لگی، حالانکہ شیعہ سورسز میں مجھے نہیں ملی، سنی سورسز کی وہ حدیث ہے، امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ جی اصفر بھائی، جی جی الخوف الجلیل، رب جلیل کا خوف، والعمل بالتنزیل، تنزیل یعنی جو نازل کیا گیا، جو نازل کیا گیا اس پر عمل، جی اس کے بعد تھوڑے سے پروویژن میں سیٹسفائیڈ ہونا۔ والرضا بالقلیل، اور بہت تھوڑے سے پر راضی رہنا، وَيَسْتَعِدُّ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ، رحیل یعنی کوچ کرنے والے دن کے لیے پریپریشن کرنا۔ اور مجھے بہت اچھا لگا یہ، ایک تو یہ کہ یہ ادبی لحاظ سے بھی خوبصورت ہے، کلام بھی خوبصورت ہے، کہ جس میں آپ نے یعنی ہم قافیہ، جلیل، تنزیل، اور اس طریقے سے رحیل اور ان سب کی بات کی، یعنی بہت کلام بھی خوبصورت ہے اور معنی بھی خوبصورت ہے، کہ چار چیزیں جس میں آپ نے بیان فرمائی، کہ تقوی یہ ہے کہ رب جلیل کا یعنی صاحب جلالت، جو ذو الجلال والاکرام رب ہے، اس کا خوف تمہارے قلب میں ہو، جو خدا نے نازل کیا، کیونکہ ہمارے عمل کی بیس کتاب خدا ہے، ٹھیک ہے، خود معصوم بھی کتاب پر ہی عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی کے قوانین بھی کتاب سے ہی اخذ ہوتے ہیں، تو جو تنزیل ہے اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، ٹھیک، اور انسان اپنی زندگی میں جب اگر آپ کی منزل آخرت ہے تو آپ دنیا کے چکروں میں پریشان نہیں ہوتے پھر، تو یہاں سے جو جتنا اگر کم سے کم بھی ملتا ہے اس پر راضی رہنا، اس کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں بننے دینا، کہ جو امام علیہ السلام کے چوتھے امام کی جو دعائے رزق ہے، جو ہم نے کافی پہلے آپ لوگوں کو بھیجی تھی ترجمے کے ساتھ، تو اس میں بھی امام علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے نا دنیا کے اندر رزق تنگ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے میرا دل بھی تنگ پڑ جائے، اور میں جو کام کرنا ہے یعنی اپنی آخرت کی پریپریشن کرنا ہے اس سے میں رہ جاؤں، اس میں خلل پڑ جائے، وہ خراب ہو جائے، یہ اے میرے رب یہ نہ ہو میرے ساتھ، ٹھیک، تو وہ چیز ہے کہ یعنی وہاں سے آپ کو ایک پروگرام مل رہا ہے کہ اگر ہمیں تقوی کی صفت پر آنا ہے، اور جیسا وہی میں نے کہا کہ اب یہ ایک کمپریہنسو پلان ہے، اب وہ بیسک لیول کا پلان نہیں ہے، کمپریہنسو پلان ہے، ایک جس کے اندر ایک اعلیٰ اور ایڈوانسڈ لیول کی بھی تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ آیت 177 جو ہے نا، یہ بہت کمپریہنسو اور کمپلیٹ آیت ہے ان اٹ سیلف۔ لیس البر، نیکی، اچھائی، بر کے معنی آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ بر یعنی بہت
بڑھ کر بہت نیکی ان ابنڈنس، جیسے بر ہوتا ہے، یعنی بر آپ چھوٹے موٹے ایک چھوٹے سے پلاٹ کو نہیں کہتے، بلکہ بر اعظم، یعنی خشکی کا بہت بڑا پھیلا ہوا ٹکڑا کہ جس کا اینڈ بھی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ تو بر یعنی کہ انسان کو خدا انکریج کرتا ہے کہ نیکی چھوٹی موٹی نہیں لو، آخرت میں خالی ایک 200 گز کا پلاٹ لے کے وہاں رہنے کی فکر نہیں کرو، جتنا بڑا میدان لے سکتے ہو، آخرت میں کوئی حد نہیں ہے، جتنا بڑا میدان لے سکتے ہو لو۔ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، اس اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو، تیزی سے حرکت کرو، اور اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا پلاٹ لو جو آسمانوں اور زمین کے برابر ہو۔ چھوٹی سی جگہ پہ کیوں قناعت کرتے ہو؟ دنیا میں نہیں کرتے تو آخرت میں کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک، تو بر یعنی بھر کے نیکی لو، خوب اچھے سے نیکی جمع کرو۔ تو جو بر ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھراتے رہو۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا ایک سمبولک سینٹینس ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق یا مغرب کی طرف موڑتے رہو۔ اس سے یہ کیا بات جب سمجھ میں آتی ہے؟ قبلہ جب بدلا تھا تو اس وقت ہاں، تو لیکن خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے ہم سب سے؟ دیکھیں ہم، ہاں یعنی ہم جب مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، آپ مشرق کی طرف ایسٹ کی سائڈ منہ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ امریکہ میں ہم ویسٹ کی طرف منہ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم، اگر خالی تم نماز اور عبادت کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ہم نے یہ نماز ادا کر لی، اٹھ بیٹھ لی، قرات کر لی، یہ نیکی یہ نہیں ہے، اس میں نیکی نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد اس کو بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ بر کہاں سے آتی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن بر جو ہے کس کے کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ کتنی چیزوں پر ایمان آیا؟ 5 چیزوں پر ایمان آیا۔ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، ملائکہ، کتاب اور انبیاء، ان سب پر ایمان۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 جو چیز ہم تقوی کی گفتگو میں اچھے طریقے سے جان رہے ہیں، ہم نے جب اس میں صلاۃ کے بارے میں بھی پڑھا تھا، تو قد افلح المؤمنون، یعنی بغیر ایمان کے کوئی فلاح نہیں ہے، تو بغیر ایمان کے کوئی تقوی نہیں ہے۔ آپ اگر سورہ بقرہ کے بالکل بگن کو یاد کریں، بالکل ابتدا کو، وہاں پر کیا ہے؟ وہ آیتیں یاد ہیں؟ متقین کے لیے کتاب ہے اس طرح۔ ہاں، لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ ہدی للمتقین، اور پھر الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہے؟ جو مومن ہے۔ ٹھیک ہے، متقی کون ہے؟ جو مومن ہے۔ تو بغیر ایمان کے تقوی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے تقوی کا۔ اب یہاں پر تفصیل ہے کہ ایمان کتنی چیزوں پر؟ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان یعنی حساب، معاد، ملائکہ پر ایمان جو پورا ایک سسٹم ہے، ملکوت جس سے یہ پورا نظام چلتا ہے، کتاب خدا پر ایمان، اور انبیاء پر ایمان۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان ہو گیا آپ کا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ آتَ المال، اور مال لائے اور دے۔ کس کو دے؟ ذوی القربہ، جو آپ کے کلوز ریلیشنز ہیں۔ سب سے پہلے غور کیجئے، سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ آپ کے ریلیٹیوز کا حق ہے آپ پر۔
वल यतीमों का, वल मसाकीन, अब इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है तकरीबन, वब्न सबील, जो उसमें हैं, सफर में हैं, जो एक घर नहीं रखते, घर से दूर हैं, महरूम हैं, वस्साइलीन, जो सवाल करने वाले हैं, वफिर रिकाब, या गर्दनें आजाद कराने में, जिनकी गर्दनें गुलामी में फंसी हुई हैं, कर्ज में फंसी हुई हैं, मुश्किल में फंसी हुई हैं, उनकी गर्दनों का आजाद कराना। तो ये 5-6 मवारिद हैं खर्च करने के। इस पूरे, ये जो अगर आप ब्रैकेट लगाएं, यानी अब पूरा ये सेकंड आया ना, वातल माल से लेकर वफिर रिकाब, इस पूरे बयान में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जी, अला हुब्बिही, अला हुब्बिही। ठीक, वही जो बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि चैरिटी इज नॉट द मेन थिंग। लोगों के राइट्स को देना या लोगों से जस्टली पेश आना इज नॉट द मेन थिंग। ये चीज आपको तकवा नहीं देती है। तकवा आपको देती है कि आप खुदा को याद रखते हुए, खुदा की बारगाह में हाजिरी का एहसास होते हुए ये काम करेंगे, तो आपको तकवा की सिफत आपके अंदर पैदा हो। ठीक, तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट कराया, अला हुब्बिही इज द मेन थिंग, कि माल देना असल बात नहीं है जो तुम्हें कमाल तक ले जा रहा है, अला हुब्बिही। और यहां पर गॉड कॉन्शियसनेस नहीं है बल्कि मोहब्बत है। तो ये कौन सा लेवल है तकवा का? ये वो थर्ड डायमेंशन है जो मैंने आपको बताई। ठीक है ना, कि इंसान इस बात को रियलाइज करे कि मेरे रब ने मुझसे मोहब्बत वाला मामला किया है, तो मैं भी उसी करेंसी में जवाब दूंगा। मैं भी मोहब्बत की बिना पर अपने रब को रिस्पॉन्ड करूंगा, मतलब की बिना पे नहीं, मोहब्बत की बिना पे। ठीक, अला हुब्बिही। तो ये आप अब आप मुझे बताएं कि ये एडवांस लेवल है या प्राइमरी लेवल है? जी, क्या ख्याल है? कौन बताएगा? जोहर भाई। प्राइमरी लेवल है सर, स्टार्ट। एडवांस लेवल होगा मेरा ख्याल। एडवांस लेवल है ना। आप देखें कि जब आप जब सूरह तलाक में बात कर रहे थे, वहां अला हुब्बिही का जिक्र था, वहां पर ये बात थी जब इन तत्तकुल्लाह की बात हो रही थी या मुख्तलिफ कामों को करने की बात हो रही थी। और बल्कि हमने उसमें देखा सूरह बकरा की आयतों में कि जब रिबा यानी सूद खोरी से मना किया गया, वहां पर, तो वहां पर जो टोन थी वो थ्रेटनिंग टोन थी। ऐसा ही था ना? मोहब्बत वाली जबान में तो बात थ्रेटनिंग टोन थी कि अगर तुमने ये काम किया, खुदा और रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने इस चीज को अंजाम दिया, डर के रहना कि फिर खुदा जो है ना तुम्हारे साथ फिर तुमको पनिश करेगा। लेकिन यहां पर टोन क्या है? मोहब्बत, अला हुब्बिही। दुरुस्त। हैदर तो भाई, ये ये एक ख्याल आया, ये सूरह यासीन में भी जो एक लाइन है, सलामुन कौलुम बिर रब्बिर रहीम, हम्म तो उसका भी यही है कि रिवॉर्ड जो है कि अल्लाह सलाम कर रहा है मुत्तकीन को। हाँ, सलामती भेज रहा है जी। तो उसमें भी वर्ड बिर बिर का यूज हुआ है, राइट? जी जी। नहीं नहीं, वो रब्बिर रहीम है। रब्ब रहीम, अच्छा, रब्ब अच्छा, रहीम का कौल है सलाम। अच्छा, वो बिर नहीं ये है, अच्छा हमको लगा कि वो बिर। नहीं, बिर नहीं, रब्बिर रहीम, रब्बे रब यानी रब, रहीम। रब्बे रहीम, अच्छा। ठीक, अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि जब आप ईमान लाए तो आपने किसका हक अदा किया? हम्म जब हम अल्लाह, यौम आखिर, मलाइका, किताब, अंबिया पर ईमान लाए तो हमने किसका हक अदा किया? अल्लाह ताला का। खुदा का हक अदा किया।
جب ہم نے اپنے مال کو محبت خدا کی بنیاد پر جتنے بھی ہمارے ارد گرد کیٹیگرائزیشن یہاں کر کے بتائی گئی ان پر خرچ کیا، ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا خوشنودی خدا کے لیے، ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی رضا الہی کے لیے، تو ہم نے کس کا حق ادا کیا؟ حقوق العباد. لوگوں کا حق ادا کیا. لیکن یہاں پر پھر ورڈ آف کوشن کیا ہے؟ حقوق العباد اللہ بندوں کی شکل دیکھ کر کام کرنے کا نام نہیں ہے، جو اللہ ہمارے یہاں بہت ہی غلط نظریہ ہے. ہم۔ حقوق العباد خدا کی رضا اور محبت کی بنیاد پر بندگان خدا کی خدمت کرنے کا نام ہے. صحیح؟ تو کیا اگر یہ ڈیفینیشن یعنی جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اگر یہ ڈیفینیشن حقوق العباد کی ہے، تو کیا ہم کبھی یہ جملہ سوچ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں کہ جی اللہ کا حقوق ادا ہو نہ ہو بندوں کے حقوق کی فکر کر لو؟ کبھی یہ جملہ ہم بول سکتے سوال ہی نہیں. ہیں؟ جی ڈز اٹ میک اینی سینس؟ ناٹ ایٹ آل. ٹھیک، تو یہ یہاں سے وہ بات بھی صحیح ہوگی کہ یعنی ہم نے خدا کا حق ادا کیا ایمان کے راہ سے، ہم نے بندوں کا حق ادا کیا محبت خدا کی بنیاد پر اپنا مال ان پر خرچ کر کے. اور مال سے مراد یعنی آپ کا روپیہ پیسہ بھی ہے، اور آپ کے بدن کی طاقت بھی ہے، اور آپ کا ٹائم اور اسپیس بھی ہے. ٹھیک ہے، مال سے مراد خالی ڈالر نہ سمجھے گا، یہ سب چیزیں آپ نے انویسٹ کی اللہ کے بندوں پر علی حبہ. تو جب آپ نے یہ دونوں کام انجام دیے، یہ دونوں حقوق ادا کیے عملی، اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ. اب آپ نماز ادا کرنے کے قابل ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اقام الصلاۃ، ہم کہیں گے کہ جی دین کہاں سے شروع ہے؟ نماز پڑھ لو. خدا نماز پڑھ لو کو کہاں رکھ رہا ہے؟ حالانکہ نماز پڑھنے کا ورڈ نہیں ہے، میں اپنے جنرل جارگن کے مطابق کہہ رہا ہوں. کہاں ہے اقام الصلاۃ؟ آخری. اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کرنے کے بعد. اگر تم خدا کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہو، بندوں کے حق کو خراب کر رہے ہو، تو یہ جو تم نماز میں کر رہے ہو نہیں، خالی وہی ہے اٹھک بیٹھک ہے، مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا ہے بس خالی، کہ کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا. اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جو تم کو حاصل ہو رہی ہے. پھر ہے اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ. ٹھیک، اور والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ اپنی ڈیلنگ میں ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ جو پرومس ہے کبھی بھی اس کو بریک نہیں کرتے، اپنے کووننٹ کو کبھی بھی خراب نہیں کرتے، ایفا کرتے ہیں اپنے عہد کا جب بھی عہد کریں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور بأسا وضراء وحین البأس یعنی اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ جنگ میں ہو، چاہے سختی میں ہو، چاہے تنگی میں ہو. ٹھیک ہے، یعنی ان کی زندگی کے حالات. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن پر ساری چیزیں آ سکتی ہیں. تو اب ہمیں اس خیال کو دماغ سے نکال لینا چاہیے کہ اگر میری زندگی میں تنگی یا سختی آ رہی ہے یا پریشانی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا مجھے مومن نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیں دماغ سے نکال دینا چاہیے. بأسائی والضرائی وحین البعث، یعنی تنگی میں آ جاؤ، سختی میں آ جاؤ، یا حالت جنگ میں ہو، مبارزہ کر رہے ہو، ان تمام حالتوں میں صابر رہیں. صابر کا معنی بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، یعنی اپنے مقصد حقیقی سے انحراف نہ کریں. جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہیں. اولئک الذین صدقوا، اس کا جملہ مطلب آپ لوگ مجھے بتائیں، یہاں پر یہ کیوں آیا اولئک الذین صدقوا؟ جی صدقوا والی بات کیوں آ گئی یہاں پہ؟ صداقت والی بات کیوں آ گئی؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچے بنے، جنہوں نے سچ کیا، سچ کہا، سچ کر دکھایا. یہ لفظ یہاں پہ کیوں آیا؟
دیدی فرمائیں. اس لیے کہ اللہ نے متقی ہونے کی شرط کیا رکھی تھی؟ متقی ہونے کی شرط یہ نہیں رکھی تھی کہ تم سچ مانو یا سچ بولو یا سچ بتاؤ یا سچ کی تبلیغ کرو. خدا نے شرط متقی ہونے کی یہ رکھی تھی کہ تم اپنے عمل اور کردار سے اپنے سچ کو ثابت کرو. تو اگر ان مراحل سے تم نے گزر گئے اور ان تمام چیزوں کو تم نے کامیابی سے طے کر دیا, now you are accepted as the attesters of your truth. Now you have attested your truthfulness. اگر یہ تمام چیزیں تمہارے کردار کا حصہ بن گئیں, اگر تمہارا کردار یہ ہے کہ ہر سختی اور تنگی اور مشکل اور پریشانی میں صبر, عہد کی پابندی, اللہ کے یعنی اب آپ اسی سے دیکھ رہے ہیں نا, مال, حب خدا یعنی زہد, بندگی جو ایمان باللہ یوم آخر, اقامت صلاۃ, تو یعنی یہ جب تمام کی تمام صفات مل گئیں, now you have proved your truthfulness. من جاء بالصدق وصدق به, وہ سیکنڈ پارٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, and now you are stamped. اب آپ کے اوپر, آپ کے نفس پر مہر لگ گئی کہ یہ متقی ہیں. اب خدا کی طرف سے آپ کلیئر ہو گئے. اب خدا نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا اس نظام نے کہ آپ متقی ہیں. اور جب خدا کے نظام نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر اب آپ کے لیے کون سا اجر انتظار کر رہا ہے؟ فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اب وہ آپ کی ایٹرنل ابورڈ ہے جو آپ کے لیے پریپیئر کی جا رہی ہے یا کر دی گئی ہے. ناؤ کم اور اس کی کنجیاں لیں اور آپ جائیں اپنے گھر میں. ٹھیک, ہم نے ایک حد تک مکمل کر لی تقوی کی بات. آ گیا سمجھ میں اسکوپ؟ اور تقوی کے ذیل میں پھر یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ باقی تو یعنی قرآن کا جو نقطہ نظر ہے, قرآن کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ پھر اسی کے ساتھ جو ہے نا, اسی کے ساتھ اپینڈڈ باقی تمام چیزیں چلتی ہیں, تمام صفات گرو کرتی ہیں. اور یعنی کہ لیکن جو ریوارڈ ہے یا جو ایکسیپٹنس ہے یا جو خدا کی بارگاہ میں صفات کے حوالے سے جو انسان کا کہ اعلیٰ معیار کو بیان کیا گیا ہے, اس میں مین ریفرنس تقوی اور متقی ہیں. ٹھیک, تو اب یہ آیت آپ کو ایک کمپلیٹ سلیبس دے رہی ہے کہ اب جی ہم اگر محنت کر رہے ہیں صفت تقوی کی, ہم اگر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا کو یاد رکھتے ہیں, ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہیں, تو اب اس کرائٹیریا پر اپنے کو پرکھیں. ہمارا ایمان ان جگہوں پر کیسا ہے, ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے ہیں. اگر ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں فقط اور فقط خدا اور اس کی محبت کی خاطر کرتے ہیں, یا لوگ بھی اس میں فگر آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ورنہ نعوذ باللہ یہیں سے ریاکاری اور خود پسندی بھی آتی ہے اسی جگہ پہ مال خرچ کرنے میں. ہماری صلاۃ قائم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, ہم زکوٰۃ یعنی اپنے پاس سے وہ خرچ کر رہے ہیں کہ جو میرا تزکیہ کرے, میں اپنے عہد اور ڈیلنگز میں کیسا ہوں, اور سختی اور تنگی اور پریشانی میں میرے صبر کی کیا حالت ہے. اب یہ کمپلیٹ ہم کو ایک پورا مل گیا, کورس آؤٹ لائن مل گئی آپ کو. اب اس پر آپ اپنے کو پرکھیں. اپنے کردار کی ہماری یہ پوری ٹیمپلیٹ ہے کہ جس کے اگینسٹ ہم اپنے آپ کو ہر دن ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ, اور اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ خدا نے متقی ہونے کے لیے یعنی خدا کی بارگاہ میں ایز متقی ایکسیپٹ ہونے کے لیے صداقت شرط رکھی ہے. تو ہم اپنے دعوے کو خرچ یعنی پروف کر پا رہے ہیں یا نہیں, اپنی سچائی ثابت کر پا رہے ہیں نہیں, یہ اس کی پوری ٹیمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, چلیں بات ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر میں زہد پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا امام سجاد علیہ السلام کے اس لیٹر کی روشنی میں کہ جو آپ نے اپنے قریبی اور مخصوص شیعوں کے ساتھ آپ نے شیئر کیا تھا.
جو چیزیں اس کی روشنی میں انشاءاللہ. بہت اعلیٰ، بہت شکریہ. ٹھیک، بات واضح ہو گئی. جی حیدر بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت. حیدر بھائی ابھی اجازت ہو تو میں ایک چیز کہوں. نہیں آپ ضرور کہیے، چار کہیے. ابھی میں آپ کا پرانا نوٹ دیکھ رہا تھا ساتھ میں آپ کے لیکچر کے ساتھ. جی اس میں امام علی علیہ السلام کا ایک قول تھا کہ certainly for today taqwa is our protection and a shield, but for tomorrow it's a road to paradise. جی تو شاید ابھی آپ نے وہی کبھی بات آ گئی کہا. نا، جی ہاں. وہی بات آ گئی نا جی کہ جی تقوی آپ کا لباس بھی ہے اور آپ کی سواری بھی ہے جی اور آپ کا سامان سفر بھی ہے. جی تو وہی چیز ہے نا کہ معصوم کا جو قول ہے وہ ٹوٹلی بیس کرتا ہے قرآن پر. اس میں یعنی اسی دونوں وجہ سے جو بات اس جی میں جی دونوں فرمائیں. آیت جو اسور بھائی بھی کہہ رہے تھے، طلاق کی اور حج کی، دونوں آیت کا ایک نچوڑ بھی ہے، ورلڈلی لائف کا بھی اور آخرت کا بھی. جی جی بالکل. نہیں تو خدا نے ہماری دنیا کی زندگی کو اگنور تھوڑی کیا ہے، لیکن جو ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے مثنوی رومی میں ایک حکایت بھی ہے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز جو ہے نا وہ حکایت اور عام مثالوں کے ذریعے سے سمجھائی ہیں، جو ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. کہ اس نے ایک مثال دی ہے رومی نے کہ آپ کو اگر دریا پار کرنا ہے، دریا لمبا ہے، آپ سوئم نہیں کر سکتے، ایون اگر آپ سوئم بھی کریں تو یہ بات صادق آتی ہے، لیکن اگر آپ سوئم نہیں کر سکتے تو آپ کیا لیتے ہیں؟ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں؟ جی یعقوب بھائی. بوٹ لے لیتے ہیں. بوٹ لیں گے آپ. اچھا، جس سواری میں آپ دریا پار کریں گے اس کے لیے کیا یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سواری خود پانی سے خالی ہو؟ جی ہاں. اگر بوٹ میں پانی بھر جائے، جیسے فار ایگزامپل بڑی لہریں ہوں اور آپ کی کشتی میں پانی بھر جائے، تو وہ کشتی فلوٹ کر سکے گی؟ آپ اس پہ ڈوب جائے گی، ڈوب جی، جائے گی. تو وہ یہی مثال دیتے ہیں کہ آپ کو دریا پار کرنا ہے، یعنی دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک جانا ہے، لیکن اگر آپ باسلامتی جانا چاہتے ہیں نا تو اپنی کشتی کو پانی سے خالی رکھیے. صحیح. ان اور کا یہ وہی ہے جو حد ہے. ٹھیک رومی ہے، نے یعنی ایک اور. دین کی جی جی آپ کہیں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی زہد ہے جو ہم نے پڑھا، کہ زہد کیا ہے کہ آپ کی کشتی دنیا سے خالی رہے، اس میں وہ نہ بھر جائے، تو آپ ٹریول ہی نہیں کر پائیں گے. تو یہ بات ہے، یہ عقل مندوں کی بات ہے سمجھنے کی. تو رومی نے یہ بھی کہا ہے کہ تقوی جو ہو بیرن سول کے اندر آ ہی نہیں سکتا. آپ کے سول کے اندر آپ کی جو بھی ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے تبھی تقوی آ سکتا ہے. ہاں یہ وہ تو دیکھیں نا، ہم نے شروع میں اسٹیبلش کر لیا تھا نا کہ فی قلوبہم مرض. وہ جو شروع کے آپ دروس ہمارے یاد کریں کہ کیوں نہیں آپ کی معرفت، آپ کا علم، ایمان کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، قلب میں مرض ہے. تو اور اسی پر ہی ہم نے اس چیز کو بھی اسٹیبلش کیا تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں برابر میں چلانی پڑیں گی، دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہوں گے، کہ خرابیوں کو دور کرنے کی محنت اور اچھائی کا بیج ڈالنے کی محنت. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اجازت، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے آپ کے 9:30 پہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. خدا جزاک اللہ. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.